नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में अकलियती फिरकों की बच्चियों की जबरन मजहब तब्दीली के इंसानियत सोज वाकयात के खिलाफ आलमी सतह पर हो रहे एहतजाज और बेकाबू बेरोजगारी व महंगाई को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी समाजी सूरत हाल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लापता हिंदू बच्ची की रिहाई के लिए यूएन से सिंधी लीडरों ने लगाई गुहार। पाकिस्तानी बजट में टैक्सों की भरमार से बढ़ी महंगाई पर गरीब आवाम कर रहे चीखो पुकार। और पाकिस्तानी फौज के वॉर ऑन टेरर के दावों पर जमात इस्लामी के चीफ ने की यलगार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में अकलियती फिरकों की मजहबी आजादी की पामाली, खुसूसन हिंदू बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात को लेकर दुनिया भर में बड़ी तशवीश का। इसी तशवीश का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की सिंधी कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरों ने दुनिया भर में इंसानी हुकूक की अलामत ब्रोकन चेयर के साए में एहतजाजी मुजाहरे किए और यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में अकलियती फिरकों पर बढ़ते जुल्म जबर को रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के, और जेनेवा में इंसानी हुकूक के आलमी इदारे ब्रोकन चेयर के साए तले सरापा एहतजाज हैं जिला वतन सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। खास बात ये रही कि जेनेवा में सिंधी फाउंडेशन के बैनर तले पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 56वें इजलास के दौरान किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तान में अकलियती फिरकों, खुसूसन अकलियती हिंदुओं की नाबालिग बच्चियों को जबरन अगवा करके मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात का संगीन मसला उठाया गया। इसके लिए पाकिस्तान के सिंध सूबे में 7 साल की मासूम हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी की अगवाकारी का हवाला दिया गया, जो पिछले 3 बरस से लापता है। I came all the way from Washington DC to the Switzerland especially for Priya Kumari. 3 years ago she was disappeared. Info disappeared, forcefully disappeared in Sindh province of Pakistan. She was only 7 years old. Still, we don't know where she is. But there are speculation that the Sindhis, feudal lords, Shahs and their supporters, Pakistani military, they disappear her. What is the purpose? Why they disappear her? Why are disappearing our daughters? The reason is the Sindhi Hindus living in the Sindh. जेनेवा में सिंधी फाउंडेशन के जिलावतन ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान में आमतौर पर हर अकलियती हिंदू फिरके को ही जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भारत और अमेरिका मुखालिफ लहर को सरकारी और सियासी मुआवनत हासिल है। लिहाजा पाकिस्तान में अकलियती हिंदुओं और ईसाइयों की नस्ल कुशी की मंसूबाबंदी तेज हो गई है और अब प्रिया कुमारी जैसी मासूम बच्ची तक को दिन दहाड़े अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाया जा रहा है। इंसानियत सोच पहलू यह है कि सिंध सूबे में जमहूरियत का राग अलापने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उसके हामी बालादस्त जागीरदार और वडेरे खुद प्रिया कुमारी की अगवाकारी के घिनौने जुर्म में मुलव्विस हैं। The Pakistan Army claims that ISI is the world's strong intelligence agency. From 3 years, she's a kidnapped. She's in Sakhar. We know, everybody knows, she's adopted by Shah family. But they don't want to release the agencies, the police, the army, where they are. I'm asking Chief of Army Staff, General Asim Munir,
You claim that you are a very most powerful person, and agencies, your agencies like ISI, world's most. So where is the Priya Kumari? From 3 years. This is our third demonstration overseas. In Sindh, there are many demonstrations, not only in one city or one province or one places or one village, everywhere. And in the social media is also everyone is engaged. But the problem is that world is still silent. قابل غور ہے کہ پاکستان کے سندھ صوبے کے سکھر شہر سے اقلیتی ہندو خاندان کی 7 برس کی بچی پریا کماری کو 19 اگست 2021 کو بالادست مسلمانوں نے خود اس کے والد کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے اغوا کیا، اور تبھی سے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی سمیت مختلف شہروں میں لاپتہ پریا کماری کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تاہم سندھ پولیس کی جانب سے پریا کماری کی بازیابی کی سمت میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ البتہ سندھ پولیس کے اعلی افسران اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ رہے ہیں۔ مشتبہ لوگوں کی جب دریافت کے لیے بلایا جاتا تھا تو جو کوآپریشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے فیملی سے، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا اس طریقے کا۔ ہم نے کچھ قریبی رشتہ داروں کو بھی شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی، مگر میں حلفاً آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو مدد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کے گھر والوں سے، ان کے لوائقین سے، اس طریقے کی ہمیں مدد نہیں ملی۔ ہم کوئی بندہ لاتے نہیں تھے اور پھر ہمیں چھوڑنا پڑ جاتا تھا، تو ہم سوال کس سے پوچھیں؟ اور میں آپ کو یقین سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ FIA میں موبائل فون گئے اور اس موبائل فون کا جو کوڈ ہے وہ ہمیں ان کے گھر والوں نے نہیں کھول کے دیا۔ وہ 10 دن موبائل فون FIA کے پاس پڑے رہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جیل بریک کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا اس میں سے اڑ جائے گا۔ میں نے کہا اس کی والدہ کے ساتھ ہمیں ملوا دیں، انہوں نے کہا والدہ پیر پہ ہوتی ہے، آپ سے نہیں ملے گی۔ ہمیں والدہ کے ساتھ نہیں ملوایا گیا۔ سندھ صوبے کے سکھر ضلع سے 3 سال سے لاپتہ پریا کماری کی بازیابی کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک میں احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ خاص بات یہ رہی کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب پر پریا کماری کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہروں میں عورت آزادی مارچ فاؤنڈیشن جیسے رضاکارانہ ادارے بھی پیش رہے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستان میں ظلم زیادتیوں سے اجیرن اقلیتی فرقوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے پریا کماری کی بازیابی کے مسئلے پر حکومتی بے حسی کی پرزور مذمت کی۔ سوال کرتی ہوں سندھ کے سرداروں سے کہ وہ کس طرح کے سردار ہیں جو اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتے، یا ان سرداروں کی اب یہ مردانگی ہے کہ وہ آ کر معصوم بچوں کے اوپر ٹکی ہے کہ وہ معصوم بچوں کو اغوا کر کے اپنے کوٹوں کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ کیا یہ سندھ کے سردار ہیں؟ ہم ان کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ معصوم پریا کماری اور فضیلہ سرکی کو آزاد کیا جائے، فلک نور اور باقی جو بھی بچیاں ہیں، فاطمہ فرڈو، ان کو انصاف دیا جائے۔ عورت آزادی مارچ فاؤنڈیشن کی جانب سے حکمراں طبقے کو متنبہ کیا گیا کہ جب تک پریا کماری کو بازیاب اور اقلیتی ہندو فرقے کے تمام متاثرہ خاندانوں کو انصاف نہیں ملے گا، وہ اپنے احتجاج کا سلسلہ برقرار رکھیں گے، کیونکہ عورت آزادی مارچ فاؤنڈیشن اور موومنٹ فار سولیڈیرٹی اینڈ پیس نے جو سروے رپورٹس شائع کی ہیں، ان میں پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کی معصوم بچیوں تک کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبراً مسلمان بنائے جانے کے واقعات میں سال در سال اضافہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بین الاقوامی برادری سے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی اور ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر سخت نوٹس لینے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اب بات پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی، کیونکہ اس ریاستی پالیسی کا پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کو شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کی پالیسی کے چلتے
پوری بین الاقوامی برادری پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کر چکی ہے اور اب پاکستان کو دیوالیے پن جیسے سنگین حالات میں IMF سے قرضے کے لیے اس کی تمام سخت شرطوں پر سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے۔ دیوالیے پن سے دوچار پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں ہوش ربا اضافے نے غریب عوام کو مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے اور اب وہ روزمرہ زندگی سے حکومت سے ماہانہ مالی امداد دینے کی گہار لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ معاشی تنگ دستی سے اچیرن غریب عوام کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج کے کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے IMF کی ہدایت پر بجٹ میں ہر چیز پر بے تحاشا ٹیکس نافذ کر کے مہنگائی مزید بڑھا دی ہے۔ نتیجتاً پاکستان میں بیشتر غریب خاندانوں کو 2 وقت کی روٹی تک کے لالے پڑ چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کے یونٹس جو پاکستان دہشت گردی کا شکار تھا، آج وہ ٹیکس گردی کا شکار ہے۔ لیکن پریشانی ہے کہ پہلے وہ دہشت گردی ہمارے دشمن کرتے تھے اور یہ ٹیکس گردی جو ہے وہ ہماری حکومت ہے ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہے۔ تو پاکستان کی مڈل کلاس کو تباہ کرنے کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کو ملک سے دھکیلنے کے لیے سارا ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ ہر قسم کی عیاشیاں، ہر قسم کی برات وہ حکومتی طبقے کے لیے موجود ہیں، وہ جاگیردار طبقے کے لیے موجود ہیں، وہ اشرافیہ کے لیے موجود ہیں۔ پاکستان میں روزی روٹی سے محروم غریب دہاڑی مزدور ہی نہیں بلکہ کاروباری طبقے تک میں غم و غصے اور بے اطمینانی کی لہر مسلسل شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کے چاروں صوبوں اور ہر خاص و شہر میں کاروباری برادری خصوصاً تاجر تنظیموں کی جانب سے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل کاروباریوں اور تاجر تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ مالی برس 2024-25 کے وفاقی بجٹ میں نئے ٹیکسوں کی بھرمار نے پہلے سے تباہ حال صنعت کاروں اور تاجروں کی بچی کھچی امیدیں بھی چکنا چور کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے بیشتر سرمایہ کار اور تاجر ہجرت کر رہے ہیں۔ میں ریاستی اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے ان حکمرانوں کو، کیوں ان کو یہ ہمارے پیٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ آج ہمارے پیٹ یہ کیا بالکل ہمیں مار دینا چاہتے ہیں۔ آج میں المیہ کی بات بتاؤں آپ کو، آج جس کے پاس 6-7 کروڑ روپیہ بھی ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک سے باہر بھاگ جائے۔ کیا چاہتے ہیں کہ سارے، آج میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے ویزے کھل جائیں، اوپن کر دیں تو یہاں پہ صرف حکمران رہ جائیں گے، عوام یہاں سے بھاگ جائے گی۔ بجلی کے بل، گیس کے بل اور ٹیکسز کی بھرمار، عام بندہ پس کے رہ گیا۔ لوگوں کے اندر سخت نہیں ہے اس بوجھ کو مزید اٹھا سکے، جبکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ شاید قرض لے کے اور دنیا کے ان اداروں سے سود پہ قرض لے کے ملک چلا لیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اب اس عیاشی کو جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، ہمارا مافیا کر رہا ہے، اشرافیہ کر رہا ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی صنعت کاروں اور تاجر تنظیموں کے لیڈران کا موقف ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹھ پتلی شہباز شریف کی حکومت نے IMF سے قرض کی خفیہ ڈیل کے تحت رواں برس کے وفاقی بجٹ میں ریکارڈ توڑ ٹیکس مسلط کیے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ اور سیاسی حلقوں میں IMF کے تیار کردہ بجٹ کی پرزور مخالفت کی گئی، لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ 1 جولائی 2024 سے بجٹ کی شروعات سے ہی شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے جس قدر پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ توڑ اضافہ کیا گیا، اس نے ہر شعبے کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، کیونکہ اس اضافے کے نتیجے میں پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خوردنوش کی قیمتیں اس قدر آسمان پر پہنچی کہ اب عام لوگ انہیں خریدنے کی ہمت نہیں کر سکے۔
آپ کی ساری آمدن جو ہے IMF کی سروسنگ کے لیے جا رہی ہے, قرضوں کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے. پاکستان کی قوم نے یہ ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود انحصاری کے اوپر آئیں. ہر طرح کی تکلیف یہ قوم اٹھا سکتی ہے, لیکن آپ سارے پیسے قرضوں کے لیے دیں اور غریب عوام سے لے کے دیں. خود آپ اپنی کوئی عیاشی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں, تو یہ اب عوام برداشت نہیں کرے گی. اس کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی تحریک پاکستان میں جنم لے رہی ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ لوگوں کو نکالے گی اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ یہ سارے ٹیکسز واپس لیے جائیں. یہ بالکل اضافہ منظور نہیں ہے. بجلی میں, پیٹرول کے اندر مراعات دی جائے نوجوانوں کو. آپ اس وقت دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, یعنی پاکستان میل نیوٹریشن کے اندر اس وقت سب سے زیادہ متاثر ملکوں کے اندر ہے. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کے, اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج سرکاری و نجی کمپنیوں کے ملازمین. پاکستان میں سرکاری و نجی محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کی جانب سے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی رواں برس 2024-25 کے بجٹ میں 50,000 روپے سے زیادہ ماہانہ تنخواہوں پر 45% تک مسلط کیا گیا انکم ٹیکس. اس بھاری بھرکم ٹیکس کو لے کر اسلام آباد میں سراپا احتجاج ملازمین نے کہا کہ پاکستان میں پہلے سے ہی تنخواہیں بے حد کم ہیں, تاہم شہباز شریف کی حکومت نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی اور با اثر امیر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لینے کی بجائے تنخواہ داروں کا جینا مزید محال کر دیا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستانی فوج کے وار آن ٹیرر میں کامیابی کے دعووں پر جماعت اسلامی کے چیف کی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے پنجاب صوبے کے محکمہ زراعت کے ملازمین نے 1 جولائی سے اپنی برطرفی کے حکومتی فرمان کے خلاف لاہور میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے. لاہور میں پنجاب صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سراپا احتجاج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے بتایا کہ واٹر مینجمنٹ بورڈ میں وہ گزشتہ 20 برسوں سے کانٹریکٹ پر کام کر رہے تھے, لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی صوبائی حکومت نے اچانک 1 جولائی سے تمام 1,000 سے زیادہ ملازمین کو برطرف کر کے ان کے اہل خانہ کو روزی روٹی سے محروم کر دیا. لہٰذا اس بدترین مہنگائی کے دور میں صرف انہیں نوکری پر بحال ہی نہیں بلکہ پرماننٹ بھی کیا جائے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے جن دہشت گردوں کو پال پوس کر منظم کیا, اب وہی خود اپنے آقاؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا کر ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے زیر کنٹرول نام نہاد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یعنی CTD کے آفیسر علی رضا کی قاتلانہ حملے میں ہلاکت سے سامنے آئی. خاص بات یہ رہی کہ CTD آفیسر علی رضا پر کراچی میں پہلے سے گھات لگائے بیٹھے موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں نے اس وقت تابڑ توڑ فائرنگ کی جب وہ کراچی کے کریم آباد میں اپنی رہائش گاہ پر لوٹے. اس حملے میں شدید طور پر زخمی علی رضا اور ان کے اپارٹمنٹ کے سیکورٹی گارڈ کو اسپتال لے جایا گیا, لیکن دونوں کو بچایا نہیں جا سکا. پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں تجاوزات یعنی غیر قانونی قبضے کے خلاف ایک بار پھر آپریشن تیز کر دیا گیا. خاص بات یہ رہی کہ نیو کراچی میں نالا سیکٹر کے ارد گرد ناجائز رہائشی بستیوں اور کاروباری مراکز کے خلاف اس آپریشن کا فیصلہ KMC یعنی کراچی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لیا گیا اور KMC کے ملازمین کی خصوصی ٹیمیں اور پولیس اس آپریشن کو مشترکہ طور پر انجام دے رہی ہیں. لیکن کراچی میں انسداد تجاوزات آپریشن سے متاثرہ خاندانوں نے اسے سلیکٹڈ کارروائی بتایا, کیونکہ اس آپریشن کی آڑ میں کراچی میں برسوں سے رہائش پذیر پختون اور بلوچ خاندانوں نے اپنے گھروں کو نشانہ بنائے جانے کے الزامات لگائے.
پاکستان میں آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کئی روز سے جاری غیر میعادی ہڑتال کے سبب آٹے کی شدید قلت کو لے کر ہاہاکار مچتا رہا، لیکن فلور ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے سخت لہجے میں وارننگ دی کہ جب تک شہباز شریف کی حکومت آٹے کی فروخت پر نافذ بھاری ٹیکس کو ختم نہیں کرے گی، وہ اپنی ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے اور شہباز شریف کی حکومت کو آگاہ کیا کہ وہ اپنی ہڑتال تبھی ختم کریں گے جب ان کے مطالبات مانے جائیں گے۔ پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں کاروباری برادری کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کوئٹہ میں بلوچستان صوبائی اسمبلی کے سامنے سراپا احتجاج تاجر تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ تو پاکستان کے 1948 میں غیر قانونی قبضے کے بعد سے ہی ریاستی ظلم و ستم اور سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی حکومتیں ایک طرف بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کر رہی ہیں، دوسری طرف بلوچستان کے لوگوں کو بجلی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بلوچی تاجروں نے بلوچستان کے عوام سے بجلی کے لیے سولر سسٹم کو ترجیح دینے کی اپیل کی تاکہ انہیں بجلی کی نرخوں میں آئے روز غیر انسانی بڑھوتری سے نجات مل سکے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی شہر باجوڑ کا اور جائزہ لیتے ہیں باجوڑ میں پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی جانب سے کی گئی ریلی کا۔ خاص بات یہ رہی کہ اس ریلی میں جماعت اسلامی کے چیف حافظ نعیم الرحمان نے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے بلوچ و پشتون قوموں کی نسل کشی کی ریاستی پالیسی پر جم کر سیاسی تنقید کی، اور اس سلسلے میں پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے کے قبائلی علاقوں میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد ملٹری آپریشن کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد ملٹری آپریشن عزم استحکام کی قبائلی پشتون و بلوچ سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات میں پاکستانی فوج کے نام نہاد آپریشن کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ لہذا قبائلی پشتونوں کے احتجاجی مظاہروں کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے جماعت اسلامی جیسی مذہبی تنظیموں نے بھی ریلیاں شروع کر دی ہیں۔ اس حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے باجوڑ میں منعقدہ ریلی کے یہ مناظر۔ اس ریلی سے جماعت اسلامی کے چیف حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج پر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف بار بار آپریشن کی آڑ میں قبائلی پشتونوں کے قتل عام کی پالیسی کو بے حد خطرناک بتایا۔ فوجی آپریشن فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں، فوجی آپریشن کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں جس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستے ہیں، فوجی آپریشن وہ خلیج پاٹ دیتے ہیں کہ جو پھر اس کے بعد وہ جو خلیج پیدا کرتے ہیں جو پارٹی نہیں جاتی ہے، فوجی آپریشن ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے آئندہ کوئی بھی ایڈونچر پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اور یہاں باجوڑ کے اس بڑے جلسہ عام میں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے، ہمیں ہسپتال چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے تمام پورے قبائلی علاقوں میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ ایک کیمپس یونیورسٹی کا بنا کے آپ قبائلی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ بتائیے کہ جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم کاروائیاں بھی کریں گے، اور اس وقت آپ نے حالات کے دباؤ میں فوجی عدالتیں تک بنا لی تھی، پھانسیاں تک دے دی تھی۔ یہ سارے جو کائنیٹک ایکشن تھے وہ سارے کے سارے آپ نے لے لیے، جو نان کائنیٹک ایکشن تھے جس میں تعلیم، جس میں صحت کی سہولتیں، جس میں انفراسٹرکچر، جس میں لوگوں کو روزگار، جس میں مہنگائی کو کم کرنا، یہ سارے کام تو نہیں ہوئے۔
हमें बताया जाए कि जब हमसे ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी का कलाकुमा फौजी ऑपरेशन के जरिए से होगा, नाम उसके मुख्तलिफ रखे जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि जितने फौजी ऑपरेशन आपने पहले किए हैं उससे कितना अमन कायम हुआ है। अगर अमन कायम हो चुका होता तो आपको मजीद किसी फौजी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप फौज की तरफ से भी और कौम की तरफ से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इस बात का ऐलान करें कि आपके पिछले सारे फौजी ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम को, आप कबाइल को, आप खैबर पख्तूनख्वा को अमन फराहम नहीं कर सके हैं। इस बात को कबूल कीजिए, फिर बात करना शुरू कीजिए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। हमें मजीद अमरीकी आग में मत जलाओ, हमें मजीद अमरीका के सुपुर्द मत करो, उसके कहने पे कोई ऑपरेशन मत करो। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। लेकिन हमें बताओ कि जब यहां पर ये सारी एजेंसियां काम कर रही थी तो हमारे इदारे क्या कर रहे थे? हम उन्हें ड्रोन हमलों की इजाजत भी दे रहे थे और साथ साथ अमरीका के कहने पे सारी कार्रवाई कर रहे थे। 1 लाख के करीब लोग शहीद हुए, जिसमें कितने फौजी अफसरान और सिपाही भी शोहदा शामिल हैं, अवाम शामिल हैं। फिर आपने एक ऑपरेशन किया, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा ऑपरेशन किया, आईडीपी लोगों को बनाया, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, बदअमनी फैलती चली गई। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।